अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर सिलसिला है ज़िक्र एक नबी का। अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया किराम का ज़िक्र खैर हम इस प्रोग्राम में करने की सआदत हासिल करते हैं, इनकी सीरत तय्यबा से मदनी फूल हासिल करते हैं, अपने लिए सीखने के लिए इसमें से चुनने की कोशिश करते हैं और इनका ज़िक्र खैर यकीनन हमारे दिलों में इन अंबिया किराम की मोहब्बत में इजाफे का बाइस होता है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दो अंबिया किराम का ज़िक्र खैर हम सुनेंगे, हज़रत इलियास और हज़रत यसा अला नबीजिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इलियास और यसा अला नबीजिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मैं चाहूँगा कि इब्तिदा में इनका जो कुरान पाक में तज़किरा है वो तज़किरा हो जाए, फिर इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, ये इनका जिक्र बहुत थोड़ा ही मिलता है सीरत की किताबों में भी और कुरान पाक में भी मुख्तसर जिक्र है। आपका जिक्र सूरह अनआम में है आयत नंबर 85 में और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का, और सूरह साफ़ात आयत नंबर 123 तक 132 में मिलता है। अगर हम हज़रत यसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो आपका जिक्र खैर कुरान पाक के सूरह अनआम में ही है और सूरह सौद में है। अच्छा, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का अगर मुख्तसर हम तारुफ की बात कर लेते हैं तो आपका नाम इलियास है और आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और कुरान पाक में आपका नाम इलियासीन भी मज़कूर है। ये भी इलियास की एक लुगत है, जैसे सीना और सीनीन दोनों तूरे सीना के ही नाम है और ऐसी इलियास और इलियासीन एक ही ज़ात के नाम है। अच्छा, फिर अगर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम तारुफ देखें तो एक कौल के मुताबिक आप उख्तूब बिन उजूज के फर्जंद हैं और एक कौल के मुताबिक आपका नसब नामा ये है यसा बिन अदी बिन शौतलम बिन अफरासीम बिन हज़रत यूसुफ बिन हज़रत याकूब बिन हज़रत इसहाक बिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी एक तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आप औलाद में माशाअल्लाह। तो ये दोनों की जो है वो सीरत में बहुत बहुत यूनिकनेस मिलती है और सुभान अल्लाह, क्या बात। इनका एक जो है वो बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है और उसके ज़िम्न में हम चाहेंगे कि कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी करें कि आप अला नबीजना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी जो कौम थी उन्होंने गुजारिश की कि आप हम में से किसी को अपना नाइब जो है वो मुकर्रर फरमा दें ताकि आपके बाद के जो मामलात हैं, चूँकि आप बादशाह भी थे, अल्लाह के नबी भी थे और अल्लाह पाक ने आपको बादशाह भी अता फरमाई, तो किसी को नाइब आप मुकर्रर फरमा दें ताकि इंदा ज़रूरत जो है फिर हम अपने मामलात उनके पास जाकर हल करवा लिया करें। एक दानिशमंदी थी, एक खूबसूरत सा सवाल था, तो उसके जवाब में आपने जो इरशाद फरमाया और जो वसीयत फरमाई और जो चीज़ें थी वो क्या थी? आपने जो वसीयत फरमाई बादशाह बनाने से पहले, अच्छा उसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं और उसमें यूं समझिए कि जो खास बात यह है कि गुस्से के अंदर जो है वो आपने फैसला नहीं करना है, यानी हालत गुस्सा के अंदर जो है कोई फैसला ना करे। दिन को रोजे रखना है तो रात को इबादत में गुजारनी है, तो कुछ इस तरह की शराइत, यानी इबादत की शराइत भी हैं और ज़ाहिर है कि अगर किसी को अपना नाइब मुकर्रर करना है तो ज़ाहिर उसने डिसीजंस भी लेने होंगे, उसने फैसले भी करने होंगे। एक मुल्क उनके सिपुर्द किया जा रहा है, ये कौम सिपुर्द की जा रही है, तो उनके अंदर तदब्बुर कितना है और जिसके अंदर कहें कि नरमी और बुर्दबारी कितनी है। तो ये जो एक वस्फ है ना असद भाई, मैं चाहूंगा इस पर आप भी कुछ नजरी फूल दें कि फैसला गुस्से की कैफियत में ना करना, और ये वाकई अगर जिंदगी में भी गौर करें ना तो गुस्से में किए गए फैसले बड़े नुकसानदेह होते हैं और बाद में शर्मिंदगी का बायस भी बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें जो मैं समझाऊं, एक तो माशाअल्लाह एक नबी की बात है तो हज़ार हिकमतें होंगी, हम तो अपनी अक्ल के मुताबिक जो समझ सकते हैं। सबसे जो बुनियादी चीज़ जो हमने पढ़ी भी किताबों के अंदर कि जब बंदा गुस्से की हालत में होता है तो उसकी जो अक्ल है वो गोया के मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रही होती। गुस्सा जो है अक्ल पर गालिब आ जाता है और जब गुस्सा जो है वो अक्ल पर गालिब आ जाए तो इंसान ने जो फैसला करना है, किसी के बारे में कोई बात करनी है या अपने बारे में कोई बात करनी है, तो वो फिर उसको दुरुस्त तौर पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी कैफियत में हो तो थोड़ा तवक्कुफ कर लें। बल्कि आम मामलात में भी ये कहा जाता है जो उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम जो तरबियत हासिल करते हैं इफ्ता की, तो वहाँ पर जो उलमा को आदाब का बयान किया जाता है तो उसके अंदर एक बात ये भी है
کہ جب مفتی جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہو یا عالم دین ہے جسے کوئی سوال کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر وہ اس وقت اپنی قضا یا کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ قائم نہ کرے، کیونکہ اس وقت انسان اپنی تمام تر عقلی صلاحیتوں کے مطابق کر پائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت مرتبہ ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے. اس میں جو نا اگر فیملی کی بات کر لیں، دیکھیں ہر بندہ تو افتاء یا فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا، لیکن زندگی میں بہت سارے ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں. اب جیسے بہت اہم چیز ہے وہ طلاق ہے. طلاق 100% ہی کہہ لیں یا 99.99% کہہ لیں، وہ غصے کی حالت میں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ غصہ ایک لیول تک اتنا پہنچ جاتا ہے کہ انسان اس سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے یا زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں. بلکہ ایسے لوگ آتے بھی ہیں مفتیان کرام کے پاس کہ جناب ہم نے غصے میں طلاق دے دی ہے. طلاق تو نارملی ہوتی ہے، غصے میں پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ کسی چیز کا بھی فیصلہ، آپ کسی ملازم نے کوئی غلطی کر دی، بچوں نے غلطی کر دی، وائف نے غلطی کر دی، فیملی میں کسی دوست نے غلطی کر دی، اصل میں ہمارے آپ جو ہے صبر نہیں رہا، فوری جواب. اچھا پہلے تو کیا تھا کہ فون پر یا ملاقات ہوگی تو کچھ کہوں گا، جیسے ہی پتا چلا واٹس ایپ کر دیا. اب میں تو یہاں ایک اور چیز سیکھا ہوں تھوڑا سا، اور ہو جاتی ہوگی ہم سے بھی غلطی، کہ واٹس ایپ جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کی وہی غصے والی وائس، وہی غصے والا انداز اس کے پاس ریکارڈ بھی رہ گیا. آپ نے آمنے سامنے کوئی بات کہہ بھی دی، بعد میں معافی مانگ لی، وہ بات ریکارڈ نہیں رہی، لیکن وہ تو جب جب سنتا رہے گا کہ یار مجھ سے یہ انداز اختیار کیا گیا تھا. تو ایسا تو کوئی کام نہ کرے. جی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے ایک دو اسلام بھائی کو سمجھایا کہ بھائی اگر یہ بات کرنی بھی تھی تو واٹس ایپ کرنے کی کیا ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کال کر لیں، اگر کسی کی تفہیم بھی کرنی ہے، چلیں آپ بڑے ہیں اور آپ کسی شاگرد کی یا اپنے کسی بچے کی تفہیم، لیکن واٹس ایپ پر وہ باقی رہتی ہے. وہ بات کوئی اور بھی سن سکتا ہے کہ یار ایسا بھی انداز آپ کا. اچھا ہم خود بھی بعد میں سنتے تو شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ انداز اختیار کیا تھا. تو میں نے ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ بھی کافی سفر کیا، بلکہ یہ تو غصے والی بات ہو گئی نا. ایک بار کیا ہوا کہ ہم کہیں بیٹھے تھے تو ہمارے نگران شورا نے کہا کہ کوئی اہم مشورہ ہو نا تو اس کے بیچ میں وقفے ہونے چاہیے، صحیح نماز کا وقفہ آنا چاہیے. تو میں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے میں پوری ہو جائے. کہ نہیں، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا، آپ وضو کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے تو آپ کا ذہن وہاں سے ہٹے گا تو آپ اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کر سکیں گے. بعض اوقات ایک ہی ردم میں مشورہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک ہی فلو میں چل رہا ہوتا ہے اور سبھی تائید کر رہے ہوتے ہیں، تائید کر رہے ہوتے ہیں اور بندہ ڈیسیژن لے لیتا ہے. بعد میں اس کے مائنس پوائنٹ آتے ہیں. تو بریک جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور آپ دوبارہ دوسری زاویے پر بھی سوچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح غصے میں، اب اگر آپ کو کسی پہ بڑا غصہ آ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں میں اس کو سزا دوں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں نے اس پہ خود بھی پریکٹس کی ہے، چل بتا ہی دیتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ کسی صاحب نے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ ہرٹ بھی فیل ہوا اور بڑا جی چاہ کے میں ان کو جواب دوں. میں نے اپنے آپ کو روکا، میں نے کہا کل جواب دوں گا، اسی بات کا جواب آج نہیں دوں گا، کل دوں گا. آپ یقین کریں کل اتنا سافٹ جواب ہو چکا تھا وہ، اچھا اس کے بہت سارے پہلو بھی سامنے آ چکے تھے. اب میں سوچ رہا تھا جو میں پچھلی کل جواب دینے والا تھا وہ کیا ہوتا اور آج کیا ہے. تو وہ چند منٹ کا معاملہ ہے وہ اور پھر اگر غصے کی علاج کی طرف چلے جائیں تو غصے کے علاج میں ہے یہ کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی فارمیشن چینج کر دیں، اپنا انداز تبدیل کریں، آپ کے غصے کا لیول کم ہو جائے گا. پھر وضو کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا طریقہ یہ کہ جس پر بچے پر، وائف پر، گھر والوں پر، ملازم پر، کسی پر بھی غصہ آ رہا ہے، یا تو وہ کمرے سے چلا جائے باہر یا آپ چلے جائیں. یعنی آپ کے سامنے وہ رہے گا نا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کر غصہ ہوتے رہیں گے. جگہ چینج کر دیں گے تو اچھا. اس کے علاوہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اسد بھائی، یہ غصے کی بات تو چل رہی ہے لیکن اور بہت ساری چیزوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی جس کو کیفیات کہتے ہیں نا، یہ آلموسٹ 10-12 منٹ کی ہوتی ہے. ایسا ہی 10-12 منٹس ہی آپ کو صدمہ، 10-12 منٹس ہی آپ کو کوئی تکلیف، 10-12 منٹ سے زیادہ کوئی کیفیت رہتی نہیں. ہاں اب ہماری مرضی ہے اس میں پیٹرول ڈالتے رہیں، اس کیفیت کو پورا دن کوئی پورا دن کوئی مایوس رہتا ہے، پورا دن کوئی غمزدہ رہتا ہے. وہ اس لیے رہتا ہے کہ وہ جو اس کو 10-12 منٹ کی کیفیت نے اٹریکٹ کیا تھا وہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے، وہ سوچ ہی رہا ہے اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی خراب بھی خبر ملی ہے نا تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یہ 12 منٹ کے بعد میرے لیے چیپٹر دوسرا ہو جائے گا، زندگی میں کوئی اور چیز آ جائے گی. وہ 10-12 منٹ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، اپنے آپ کو کسی آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیں. اب میں نے کیا اس کو پریکٹس کیا کہ کبھی آپ کو کوئی عجیب سی خبر ملی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اسٹریس ہو گیا ہے، آپ اس اسٹریس کو رکھیں سائڈ پہ، آپ وضو کریں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھیں، 12 منٹ نکال لیں اپنے اس کیفیت سے باہر. بالکل آپ پھر ایزی ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ نے جو یہ طلاق والی بات کہی تو ایک ریسرچ میں نے دیکھی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہے نا تو وہ غصے کی کیفیت کے ودن 10 سیکنڈ کے اندر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی اچانک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے جو بھی واقعات سنتے ہیں، ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، تو وہ یہ غصہ آیا اور گن تھی اور چل گئی. اب وہ چل نہیں گئی، وہ چلائی تھی اس نے
وہ اس نے دھکا دیا نہیں تھا بلکہ اس نے جان بوجھ کے دیا تھا, خود نہیں گرا تھا. تو ود ان 10 سیکنڈ یعنی کہ آپ کو جو اول جو ٹائم ہے وہی نکالنا, اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور جیسے ہم انٹرنیشنلی روڈ ریجنگ کہتے ہیں, روڈ کے اوپر جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جی وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, گاڑی سے نکل کے اس کا شیشہ توڑ دیا, جی. تو ہارن کیوں بجایا, یہ کیوں کیا, یہ وہی چند سیکنڈز کا غصہ ہے. اس کو آپ اسمائل دے کر, اس کو آپ ایزی لے کر, اصل میں جیلوں میں اللہ کا پاک کبھی ایسے نہ بھیجے, لیکن کبھی دورہ کرنے جائیں تو یہ جتنے قیدی ہے نا, اگر آپ ان کے بھی انٹرویو لیں تو یہ سٹارٹ کہیں نہ کہیں پرابلم ان کا غصے سے ہی ہوا ہوگا. بالکل کہ بھئی تھوڑا سا معاملہ صبر کر لیتا تو میں جیل میں نہ جاتا, وہ ہاسپٹل نہ جاتا. تو وہی وہ تھوڑا وقت غصے کا اگر بچا لیا جائے اور معافی اور درگزر والا ذہن آ جائے, تو یہ جو پہلی ہی نصیحت جو آج جس پر ہم پہلا مدنی پھول ہی کہہ لیں آج کے پروگرام کا, یہ ون آف دا یونیک ہے کہ آج ہم سارے اگر زندگی میں طے کر لینا کہ ہمیں غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا, غصے کی کیفیت میں فیصلے کو رکھ دیں سائڈ پہ, بعد میں کریں گے. ماشاءاللہ. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, یوں انہیں اپنا بندہ ذہن بنا لے کہ یار میں نے ڈیسیژن لینا ہے, جو بھی کرنا ہے, لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا یہاں سے سوئچ آف کر لوں. اور ڈیسیژن میکنگ میں تجزیاتی سوچ یہ ایک ڈائمنشن ہے, اس کو بڑی امپورٹنس حاصل ہو. اور تجزیہ بندہ اسی وقت کرتا ہے جب نیوٹرل ہو, اور نیوٹرل ہونے کے لیے آپ کو نارمل ہونا ضروری ہے. تو غصے میں آپ نارمل نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ جذبات کی جو ہے نا اس کی دھار کے اندر ہوتے ہیں اور اسی میں آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے فیملی کو ڈسکس کیا, تھوڑا سا طلاق کو ڈسکس کیا, تو اس میں ایک اور بھی فیملی میں اگر دونوں پارٹنرز یا فیملی کے لوگ یہ طے کر لینا کہ اگر کبھی مجھے غصہ آ گیا نا تو سامنے والا جواب نہ دے, اور سامنے والے کو آ گیا تو میں نے جواب نہیں دینا, بعد میں بیٹھ کے سمجھ لیں گے ایک دوسرے سے. لیکن ایک ہی وقت میں اگر دو بلب جل گئے نا تو پھر بلاسٹ ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ سامنے والا ہٹ جائے, حالانکہ بعض اوقات فیل ہوتا ہے زیادتی کر رہے ہیں, یعنی خامہ خائی کی ڈانٹ پڑ رہی ہے, خامہ خائی کا اعتراض ہو رہا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ لیول نیچے آنے دیں. بالکل وہ لیول نیچے آ جائے گا, پھر آپ ریئلائز کریں گے نا, دیکھیں اس دن مجھے ناراض ہو رہے تھے لیکن ایسا تھا نہیں. بندہ کہتا ہے ہاں یار مجھے نہیں کرنا, لیکن اس کیفیت پہ ہم نہیں سمجھا سکتے, وہ پھر چلتی پر تیل کا ہی کام ہونا ہے. جی, یہ ذہن بنانے والی بات ہے. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ناظرین کا بھی ذہن بن رہا ہوگا, تو بار بار ہم اپنی یہ تربیت کرتے رہیں تو پھر جب موقع آئے تو اللہ کی رحمت سے بندہ اس سے بچنے. لیکن اگر ذہن ہی نہیں ہے اور بالکل جو ہے نا وہ ان کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج ہے, تو پھر بس اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو. بہت سارے جوابات, بہت ساری چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, بدنامیاں ہو جاتی ہیں, پھر بندہ افسوس ہی کرتا رہتا ہے. اور الفاظ تیر کے مانند ہیں, ایک دفعہ نکل گئے تو پھر ظاہر ہے کہ واپس نہیں آ سکتے. تو اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کا جو یہ پہلو جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ جس کو اپنا نائب اور خلیفہ بادشاہت کے طور پر بنایا, تو اس کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی, اس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. سبحان اللہ. یہ بڑا حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انشاءاللہ مزید ابھی گفتگو کریں گے کہ یہ وہ عظیم ہستیوں میں سے ہیں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام یہ زمین پر اللہ کے دو ایسے انبیاء ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سبحان اللہ حدیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ یہ ہر سال حاجیوں کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں, رمضان کے روزے بیت المقدس میں گزارتے ہیں. تو ایک ٹیکنیکلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب اگر یہ اس وقت سے موجود ہیں, چلے ہم تو گناہگار بندے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے بھی آقا ہیں نا, وہ تو تمام نبیوں کے آقا ہیں. تو کیا حضرت الیاس علیہ السلام کی نبی پاک سے کسی انداز میں ملاقات ہوئی؟ تو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک جو ہے وہ غرائب القرآن عجائب القرآن جو عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے, انہوں نے وہاں پر یہ کتاب تفسیر ساوی کے ریفرنس سے وہ حدیث نقل کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک بار جہاد میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے, تو ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بنا دے, جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس پتہ کرو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو کہتے ہیں میں پہاڑ میں داخل ہوا تو ایک مجھے بہت خوبصورت چہرے والے سفید لباس پہنے ہوئے, بڑی سی داڑھی تھی, ایک شخصیت نظر آئے. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پوچھا کہ کیا تم نبی پاک کے صحابی ہو؟ وہ شخصیت مجھ سے پوچھی. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کی جی ہاں. تو انہوں نے فرمایا جاؤ نبی پاک علیہ السلام کو میرا سلام دو اور کہو آپ کا بھائی الیاس جو ہے آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے. وہ فرماتے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک مجھے ساتھ لے کر گئے اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا. اب یہ دونوں صاحبان بیٹھ گئے, کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے. آسمان سے ایک دسترخوان اترا, نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا, میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. جب آپ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا. حضرت انس یوں سمجھے کہ حدیث کے راوی بھی اور گواہ بھی ہیں اس واقعے کے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا حضرت الیاس علیہ السلام نے حاضری دی. کیا بات ہے ناظرین, آج کا سلسلہ
بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم پچھلے اس سلسلے میں ان انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم نے سنا، یقیناً اپنی قبروں میں وہ حیات تو ہیں، لیکن خاص طور پہ آج جس شخصیت کا ذکر ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں ظاہری طور پر حیات ہے، کہاں ہم ان سے مل سکتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے. تو آپ ساتھ رہیں گے سلسلے میں تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ پتہ چلیں گی. انشاءاللہ کلام کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اپنے موضوع کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے یہ وہی ہے جو بخش دے گئے، ہاں یہ وہی ہے جو بخش دے طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، اگر دوا نہ کرے، عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، دل کو ان سے دل کا گالے چلا گرم سے مجھے، دل کا گالے چلا گرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، ارے تیرا
حشر میں گاؤں بھی سیر دیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا حشر میں ہم بھی سیر دیں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، حشر میں ہم بھی سیر دیں گے، منکرات سے التجا کریں، منکرات سے التجا کریں، دل کو ان سے جب تیری خوب ہے سب کا جی رکھنا آقا، جب تیری خوب ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، وہی اچھا لے رضا سب چلے مدینے کو، بھاگا لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام علیہ سنت کا ایک اور ماسٹر پیس۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کلام کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ جو کلام سنے اس کی ایک عجب شان ہے، عجب اس کی آن بان ہے۔ اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں امام علیہ سنت کے مزار اقدس پر، اور ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اللہ پاک عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس میں روز بروز اضافے کی جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ راشد بھائی، مزید حضرت یسع الیاس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مدنی۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں دونوں ہی انبیاء کرام کا نام مبارک ذکر فرمایا ہے، اور ان کا اگر آپس میں ریلیشن دیکھا جائے تو حضرت یسع علیہ السلام یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور جب ایک ظالم بادشاہ کے شر سے بچتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب روپوش ہونا چاہا تو اپنی غیر موجودگی میں حضرت یسع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، لیکن بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یسع علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے بھی سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں انبیاء کرام کا بہت قلیل تذکرہ ملتا ہے، یعنی ان کے نام اقدس کو تو ذکر کیا گیا لیکن ان کے تفصیلی واقعات بہت ہی کم ملتے ہیں۔ اس کی حکمت رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک مطلب یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینے اتھر پر جو قرآن مجید برہان رشید نازل فرمایا، جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور تتمہ ہے، اور اس کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی دوسرا نصاب حیات نہ ہوگا، یعنی تا صبح قیامت اگر ہدایت پانی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے،
اللہ کی رضا کو اور جنت کو پانا ہے تو اس پر عمل کی ایک ہی راہ ہے، وہ قرآن مجید برہان رشید۔ بے شک۔ اچھا، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تو مختلف انداز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے المبین ختم النبیین، ختم نبوت کے حوالے سے، وہاں پر ضمناً امام علیہ سنت نے جب ایک گفتگو فرمائی تو وہاں پر اس بات کو بھی ڈسکس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے وہ ایک انداز میں نہیں ہے، یعنی تقریباً 26 انبیاء کرام تو وہ ہیں جن کے نام صراحت کے ساتھ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائے، جن میں حضرت یسع علیہ السلام کا نام بھی ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی نام ہے، اور بعض انبیاء کرام ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے تفصیلی تذکرے، ان کے واقعات، معجزات اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کا ڈیبیٹ ہوا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، ان مکالموں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بعض انبیاء کرام کے صرف اوصاف رب تبارک و تعالیٰ نے شمار فرمائے، اور اجمالی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں درجنوں مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک عقیدہ نظریہ بھی یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن انبیاء کرام کا نام بنام ذکر ہے تو ان پر تفصیلی ایمان لانا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو ان کا تذکرہ واقعات ہیں ان تمام پر ہی یقین رکھنا ہے، اور جن انبیاء کرام کا صرف نام ملتا ہے یا جن کے نام بھی موجود نہیں ہے، اجمالی طور پر ذکر ہے، تو ان کی نبوت پر بہرحال ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر علماء کرام ایک بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چند انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں نام تو ہے لیکن ان کے تفصیلی تذکرے موجود نہیں ہیں، جیسے کہ حضرت یسع علیہ السلام۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں اسی مقام پر جہاں حضرت یسع علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بڑی پیاری اور بڑی ایمان افروز اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ مخلوق میں، کائنات میں جس نے بھی نام پایا، جس کا بھی چرچا ہوا، جو بھی چمکا ہے نا تو وہ نور مصطفیٰ سے ہی چمکا ہے۔ یعنی صرف انبیاء کرام کی جماعت ہی کو دیکھ لیا جائے، انبیاء کرام جو مخلوق میں سب سے سپیریئر ہیں، ان سے بڑا رینک تو کسی کا ہے ہی نہیں مخلوق میں، یعنی مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبوت اور رسالت کا ہے، اور باقی جو مخلوقات کے طبقے ہیں وہ سب ان کے بعد ہوتے ہیں۔ تو مخلوق کا جو سب سے ہائی رینک طبقہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب اعظم علیہ السلام پر کیسا فضل و کرم ہے کہ آپ علیہ السلام نے، یا آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا جو کلام ہے قرآن مجید برہان رشید، تو قرآن اور صاحب قرآن نے جن جن نبیوں کے نام ذکر کیے یا جن جن انبیاء کرام مرسلین علیہ السلام کے تذکروں کو ذکر کیا، آج دنیا میں ان کا شہرہ بھی ہے، ان کا نام بھی ہے، اور جن انبیاء کرام کے صرف ناموں کا ذکر کیا تو ان کا تذکرہ نہیں ملتا، یا جن کے نام کو مخفی رکھا گیا رب کی حکمت کے پیش نظر تو آج ان کا بظاہر ہمیں تذکرہ نظر نہیں آتا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب پھر اعلیٰ کے ایک شعر کو بطور دلیل ذکر کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ پیارے آقا علیہ السلام سراج منیر ہیں، خود بھی چمکے ہیں اور دوسروں کو بھی چمکا رہے ہیں۔ یہاں تک مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا کثرت سے احادیث مبارکہ میں قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے ان کے واقعات، اگر پیارے آقا علیہ السلام ان کے واقعات کو بیان نہ فرماتے، قرآن مجید ان چیزوں کو ریویل نہ کرتا، تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تفصیلی حالات سے مخلوق واقف نہ ہو سکتے۔ صحیح، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری توجیہ جو ہے وہ بیان کی گئی۔ یہاں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ریلیٹ کیا جائے کہ الیاس علیہ السلام حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور اس کا ذکر بھی ہے، تو اس کا اور ختم نبوت کا ایک تعلق بنتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اور دیگر کئی علماء کرام نے، شارحین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام میں 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر وفات نہیں آئی، یعنی جو اہل اسلام کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبیوں کو وفات آتی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور حکم ہے، اس کی تصدیق اور تکمیل کے لیے ایک لمحے کے لیے انبیاء کی بارگاہ میں بھی موت حاضری دیتی ہے، جس کو اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی بارگاہوں میں ایک لمحے کے لیے موت تشریف لائی، حاضر ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی حصی دنیاوی حیات عطا فرما دی۔ لیکن جماعت انبیاء میں 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو بظاہر ابھی اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے لمحے والی موت بھی نہیں آئی۔ وہ 4 انبیاء کرام ہیں، 2 انبیاء کرام آسمانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام،
اور 2 انبیاء کرام جو ہیں وہ زمین پر ہیں، یعنی ایک سمندر پر معمور ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں تصرف فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور جو خشکی کا ایریا ہے اس میں حضرت الیاس علیہ السلام باقاعدہ ظاہری حیات موجود ہیں، یعنی ابھی ان کی بارگاہ میں موت حاضر نہیں ہوئی، قرب قیامت ان کو بھی وصال ہوگا، ان کو بھی وفات آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پر وہی ختم نبوت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب آخری نبی ہے تو پھر 4 انبیاء کرام کا حیات ہونا، تو جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا گیا، تو اس کی تشریح امت کے اکابرین نے، مفسرین نے یہ کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا نبیوں میں آخری ہونا، خاتم النبیین ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اظہار نبوت فرما دیا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرما دیا، تو آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی اور تا صبح قیامت اب کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ رسالت یا نبوت کا منصب عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوگا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو انبیاء کرام ہیں جن چاروں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی نبی کے طور پر تشریف لا چکے ہیں۔ اس بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مرآت المناجی میں ایک مقام پر بڑی ایک خوبصورت مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اگرچہ وہ مثال انبیاء کرام کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایک مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے صرف اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، ہر اعتبار سے وہ مناسبت مراد نہیں ویسی ہو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کے بہت سے بچے ہوں، بہت سے لڑکے ہوں، اور کہا جائے کہ یہ میرا آخری بیٹا ہے، تو یہ جو ایک آخری بچے کو کہا گیا کہ یہ میرا آخری بیٹا ہے، تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے کے بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، یا ان کا فوت ہونا ضروری ہے اس بات کے لیے کہ یہ آخری بچہ آخری ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیج دیا گیا، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری یہ وضاحت بھی ہم نے سنی، اور یہ سب گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا جواب ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے امیر علیہ سنت کو جو 12ویں شب کا بیان تھا، ماشاءاللہ کیا ہی زبردست تھا، اور اس عقیدے کی حفاظت کہیے، اس کی وضاحت کہیے، یا اس کی جو بھی پذیرائی کرنی ہے اپنے آنے والی نسلوں تک، اس کو کس طرح سے خوبصورت انداز پر ہمیں پہنچانا ہے، اور اس کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کمزور بات ہے تو اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے، ماشاءاللہ اس میں تمام علماء کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک بطور خاص اس ٹاپک کو بیان فرمایا، تو اس سے ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں اس عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے اور اویئرنیس جو ہے وہ مزید ماشاءاللہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر سید وقار شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا جو ذکر خیر باقی رہے گا، اور ہم بھی تذکرہ کر رہے ہیں، کتابوں میں ہے، اور نہ جانے کب سے ہے یہ، تو اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، اور یہ ان انبیاء کرام میں جیسے ابھی ذکر بھی ہوا کہ جنہیں جو وعدہ الہیہ کی ایک موت ہے جو ایک آن کے لیے طاری ہوتی ہے، سب کے لیے ہے، وہ بھی ابھی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، اور وقت مقررہ پر یہ بات ہونی ہے، اور آپ ظاہری حیات سے اسی طرح بھی متصف ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ جہاں پر بھیجے گئے، جس شہر کے اندر بعلبک کے نام سے وہ شہر تھا، اور جس معبود باطل کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کی نسبت سے انہوں نے وہ شہر کا نام رکھا ہوا تھا۔ وہاں جب آپ واعظ و نصیحت کے لیے تشریف لے کر آئے تو وہاں کا جو وہ بادشاہ تھا وہ آپ کا دشمن بن گیا، اور وہ لوگوں کو وہ شرک کی جو ہے وہ ترغیب دیتا تھا اور مجبور کرتا تھا کہ وہ یہ حرکتیں کریں۔ تو آپ جب رد کرتے تھے اور اس چیز سے منع کرتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے پھر دشمنی شروع کر دی۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت سے پھر آپ نے اس شہر سے ہجرت کی، اور غاروں اور پہاڑوں وغیرہ میں آپ وہاں پر تشریف لے کر چلے گئے، اور لیکن اب وہ پیچھے لگا ہوا ہے، تو پیچھے لگا ہوا اس نے جاسوس وغیرہ بھی مقرر کر دیے کہ بھئی آپ کو پکڑا جائے کسی طریقے سے۔ بالآخر 7 برس تک آپ وہیں پر رہے، غاروں وغیرہ میں رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے راحت عطا فرما، کیونکہ ظاہر ہے وہ مستقل پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں چھٹکارا مل جائے اس قوم سے، جی ان سے چھٹکارا مل جائے۔ تو پھر آپ کی طرف وحی آئی کہ آپ فلاں وقت اور فلاں مقام پر تشریف لے کر چلے جائیں، ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیا گیا، جگہ بتا دی گئی کہ یہاں پر آپ تشریف لے کر چلے جائیں، اور وہاں پر آپ کو جو سواری ملے گی آپ نے اس پر بیٹھ کر چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس مقام پر پہنچے جو وقت بتایا گیا تھا، وہاں پر آپ کو ایک سرخ رنگ کا
گھوڑا ملا، آپ اس پر بیٹھ گئے. اب وہ جب چلنا شروع ہوا تو جیسا کہ بیان ہوا حضرت یسع علیہ السلام یہ آپ کے کزن ہیں اور یہ آپ کے نائب بھی تھے، تو انہوں نے پھر پکارا کہ اب میرے لیے کیا ہے یا میں کیا کروں. تو آپ نے جو آپ کا کمبل تھا، چادر وغیرہ تھی، وہ آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب تم جو ہے وہ میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو، اور اب تم نے آگے یہ ہدایت کا سلسلہ سبحان اللہ. جاری رکھنا ہے. اور حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے وہاں سے آگے تشریف لے کر چلے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ملتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا. اب حضرت الیاس علیہ السلام موجود تو ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہیں، اور آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو فرشتوں کی صفوں میں شامل کر لیا. سبحان اللہ. آپ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گئے. اور آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے سپرد جو ہے وہ تکوینی معاملات ہیں. جس طریقے سے فرشتوں کے سپرد بہت سارے معاملات ہیں یہ کائنات چلانے کے، کہ ہوا چلانا، بارش برسانا، اسی طریقے سے اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، رزق پہنچانا، اب یہ ساری چیزیں فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں. موت، روح نکالنا، یہ سب ہم جانتے ہی ہیں، ملک الموت علیہ السلام کے وہ آتے ہیں اور روح نکالا کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے امور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جو ہے وہ سپرد کیے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا، اور وہ بھی ان معاملات کو کیا کرتے ہیں. اور فرشتوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی یہ کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، سورہ نازعات کے اندر یہ فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، یعنی قسم جو ارشاد فرمائی گئی ہے، بہت سارے فرشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس میں ایک یہ بیان کیا گیا کہ کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں. تو فرشتے کائنات کا نظام چلایا کرتے ہیں، اور اسی میں حضرت الیاس علیہ السلام کو شامل کر لیا گیا. ابھی جیسے ہمارے راشد بھائی بھی بیان کر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام پانی کے اندر وہاں پر بہت سارے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں، تو الیاس علیہ السلام جو ہے وہ خشکی کے اندر بہت سارے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں. تو یہاں جو ایک بات اور سیکھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب ساری کائنات کا نظام کون چلانے والا ہے؟ بلکہ اس کی صفت ہے مدبر، کہ کائنات کا نظام چلانے والا، اور واقعی حقیقت میں کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن یہاں قرآن پاک میں وہی صفت مدبر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیان کی ہے. تو اب یہاں پر ایک وہ جو وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہے، ڈالا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ اولیاء اکرام کے لیے، انبیاء اکرام کے لیے بہت سارے اختیارات مانتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. تو وہی سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے ذہن میں کہ بھئی موت کون دیتا ہے؟ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو اچھا روح کون نکالتا ہے؟ کسی سے پوچھیں تو سب کہیں گے بھئی وہ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، وہ روح نکالا کرتے ہیں. ان سے پوچھو بھئی یہ روح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں نکال سکتا؟ یقیناً نکال سکتا ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے. لیکن پھر یہ کیوں نکالتے ہیں روح؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے، لیکن اس نے یہ نظام ایک وسیلے کے تحت بنایا ہے کہ ہر چیز وسیلے اور اسباب کے تحت چل رہی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے، اس کے دیے ہوئے اختیارات سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات یہ جملہ بھی شاید سنا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارو، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ہم وسیلے کے محتاج ہیں. کیونکہ اس نے کائنات یہ اسی اصول پر بنائی ہے کہ یہاں پر وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا بہت ساری چیزوں کے لیے، جیسا خود یہاں پر بیان ہوا. تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا ہے. کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا، وہ رب ہے اور وہ بہت سارے معاملات زمین پر کیا کرتے. تو اگر انبیاء اکرام سے، اولیاء اکرام سے جو ہے وہ نسبت قائم کی جاتی ہے اور ان سے کسی چیز میں مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس کی بنا پر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا ہے، اور جب ان کا اس میں تھوڑا سا چاہوں گا سعید صاحب، انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، کہ یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے تو یہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو سکتی ہے، اور کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک سو سمپل سی بات ہے، اور اللہ پاک ہی نے یہ نظام بنایا. تو جو اگر اس بات پر کوئی کلام کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، تو اگر اس کو ہم انڈائریکٹ دیکھیں تو وہ معاذ اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تو یہ نظام کائنات کا اس طرح سے بنایا، اور ہم جو ہے وہ اپنے دماغ کے جو ہے نا وہ
طور پر اس کو سوچنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سچی بات تو یہ کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ بزرگان دین نے جو اوتھینٹک ہماری ریفرنس بکس ہیں یا جو بھی ہمارے اولیاء کرام گزرے ہیں آج تک، تو اگر آپ ان کی سیرت کے اندر یا ان کی کتابوں کے اندر پڑھیں تو شاید بلا مبالغہ سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں پر الیاس علیہ السلام نے یا خضر علیہ السلام نے باقاعدہ تشریف لا کر کسی کی الجھن کو جو ہے وہ دور کر دیا، کسی کی مدد فرما دی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں. تو اللہ پاک کی قدرت پر یہ کوئی کلام نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی مخلوق میں سے جس کو اللہ پاک نے طاقت دی اور اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم کسی طرح کے اختیار کا کلام کریں. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہم نے صحیح دین کو پڑھا ہو، سنا ہو، سیکھا ہو، تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو، احادیث کا مطالعہ کیا ہو، ہم پڑھتے ہیں نہیں، اور پھر جو ہے جب کہیں پر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو علم کی ایک برکت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کو اطمینان دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ ہمارے عقائد و نظریات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب موجود ہے کتابوں کے اندر. اچھا پھر ہم کیوں عدم اطمینان کا شکار ہوں، یا پھر ہم کیوں وسوسے کا شکار ہوں؟ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو مومن کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنی لائف کو گزارتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، صحابہ، اولیاء، ان کے بارے میں جو بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں لکھ کے کوئی چلا گیا اور ہمیں مل نہیں رہا اور 1400 سال سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ بالکل روز روشن کی طرح بیان ہو چکا ہر چیز کے بارے میں. تو یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے. تو ہم بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں تھوڑا سا آپ کی بات کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا نا، ہمارے مسائل کی جڑ علم حاصل نہ کرنا. یہ ریسنٹلی میرے ساتھ ہی ایسے واقعات کچھ پیش آئے، ایک صاحب سے کچھ گفتگو جاری تھی تو اس پہ اسی حوالے سے آیات، احادیث وغیرہ جب سامنے رکھی نا تو وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ اچھا یہ ہے جو آپ نے بتائی نا، کہ وہ کچھ سن لیا کہیں سے تھوڑا بہت، آج کل تو وہ کہیں کلپ آ گیا، کچھ آ گیا اور اس پہ پھر وہ چل پڑتے. تو جب وہ آیات، وہ حدیث سامنے رکھی تو وہ بالکل جس کو شوق کیفیت، تو پھر وہ پتہ چلتا. تو مسئلہ وہی ہے، جس دن ہم علم کی دنیا میں آ گئے، اور جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، وہ رات میں اندھیرے میں نہیں ہو گئی یہ عقائد، یہ باتیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، بس پڑھتے نہیں. ہم نہیں پڑھتے نا. ابھی میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو ہوگا اراؤنڈ 60 ایئرز اس کی عمر ہوگی، دنیاوی طور پر کافی پڑھا لکھا تھا، یعنی اچھا خاصا جس کو کہیں کہ پڑھا لکھا، بہت بڑے ایک ادارے کا CEO بھی تھا، اور مطلب جو بولو. اور بڑے فخر سے مجھے کہنے لگا کہ میں نے اب جو ہے نا دین کو سمجھا ہے، اور قرآن کے اندر تو یہ ہے، تو میرا دل روشن ہو گیا، اور آج تک مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا. وہ کچھ اعتراض بھی کر رہا تھا کچھ لوگوں پر، اور اپنی فضیلت بھی بیان کر رہا تھا. تو میں نے کہا پازیٹیو ہے، چلو 60 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، اور اس کو پھر ظاہر ایک دوستانہ ماحول تھا. تو میں نے کہا بھائی پرابلم یہی ہے کہ آج آپ پڑھ رہے ہو اور یہ اتنے سارے فضائل آپ بیان کر رہے ہو کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، تو مجھے عربی سمجھ میں آ رہی ہے، تو قرآن سے جو ہے نا یوں تو یوں. تو میں نے کہا بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، مطلب جو بھی مبلغین ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، یا علماء کرام ہیں، یا جو بھی ہمارے نیکی کی دعوت دینے والے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو ہماری بیسک ہے، بنیاد ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے، پھر صحابہ اولیاء کی جو باتیں، یہی تو ہماری رہنمائی ہے. تو آج آپ نے 60 سال میں پڑھا تو آپ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں، چلے مرنے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے لیے سنت کی جو ترغیب ہے، آپ دیکھیں نا کہ قرآن کی کم از کم 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہر شخص پڑھے، اور یہ ترغیب جو ہے نا وہ بچپن سے ہی ہم سب کے لیے. تو اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علم جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو آپ کو راہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ اندھیرے میں وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، کانفیڈنس آپ کا شیک ہوتا ہے. لیکن اگر روشنی ہو تو بڑے سہولت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہی تو نالج از پاور ہے، یہی تو نالج جو ہے وہ لائٹ ہے جو ہمیں جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے. جی صحیح صاحب کچھ اور آپ فرما رہے تھے. جی وہ جہاں سے بات یوں کہ لیجیے شروع ہوئی تھی یا ہونی چاہیے تھی، جو آپ نے سوال میں رکھا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام وجود کے ساتھ بھی اسی طرح باقی ہے، یعنی وہ موت کا جو وعدہ ہے وہ نہیں آیا. اور آپ کا ذکر خیر کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو. اچھا الیاس اور الیاسین یہ 2 لغت بیان کی گئی ہیں. الیاسین کہا جا سکتا ہے، الیاس بھی.
آپ کو کہا جا سکتا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا اور پھر آگے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل مومن بندوں میں سے. بے شک. تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا اور اس کے ساتھ ریزن بھی بیان فرمائی کیوں وہ احسان کرنے والے تھے، وہ نیک تھے. تو آج جو یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ آج یہاں پر مدنی چینل پر ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، انبیاء اکرام کا ذکر خیر ہوتا ہی رہتا ہے، تو کہ ذکر خیر آپ کا کیسے باقی رہے گا اگر آپ نیک اعمال اختیار کریں. بعض لوگوں میں یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے، اپنی تصویریں وغیرہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے بڑے وہ بنا بھی رکھے، مقبرے وغیرہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہمیں یاد رکھا جائے گا. وہ مقبرے آج دیکھتے ہیں لوگ بس وہ آثار قدیمہ کے طور پر جاتے ہیں دیکھنے، لیکن کوئی خاص اس سے رغبت نہیں ہوتی. کوئی لوگ اپنی اولاد کے لیے بڑا کر رہے ہوتے ہیں، جی میرا نام رہے گا، یہ رہے گا. حالانکہ آج کسی سے پوچھ لو پردادا کا نام بتاؤ تو پردادا کا نام بھی بمشکل اس سے اوپر تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اکثریت کو اپنا نام باقی رکھنے کی چاہت ہوتی ہے، لیکن نام باقی رہتا نہیں ہے. نام کیسے باقی رہتا ہے؟ اگر آپ نیک ہو گئے. اولیاء کرام کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، غوث پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نسب کی رشتہ داری نہیں ہے. جن باپ داداؤں کے ہو سکتا ہے جائیداد کا حصہ ہم تک پہنچ رہا ہو، ان کا تو شاید ہمیں نام بھی نہیں پتا. جن کے کوئی مالی فوائد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوئے، ان کے اتنے فضائل بھی ہمیں پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ نیک ہو گئے. تو جو نیک ہوتا ہے اس کا پھر ذکر خیر باقی رہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر رہے تو پھر ہم نیکی اختیار کریں تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے. اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہم کام کریں اور نیکیاں اختیار کریں، اور اللہ جسے باقی رکھے، جس کے ذکر کو باقی رکھے، جس کے نام کو باقی رکھے، تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اور جس کو اللہ نہ چاہے تو پھر وہ کچھ بھی کر لے تو اس کا ذکر جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا. جی راشد بھائی کچھ آپ کہہ رہے ہیں. میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ذکر کرنا چاہوں گا. قبلہ رکن شورا نے بھی فرمایا تھا کہ ان سے کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے نا یہ سربستہ راز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ظاہری نگاہوں سے اپنے کئی بندوں کو مخفی رکھا ہے. جیسے کہ اولیاء کرام کی ایک خاص قسم ہے جن کو رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے اور جن کو تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے. یعنی آپ فرشتوں کو دیکھ لیجئے، کئی ایسے امور غیب ہیں. یعنی مومن کی شان ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھی باتوں پر بھی ایمان لاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے قول کی تصدیق میں. تو ہر چیز کی لاجک میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھے فزیکلی نظر نہیں آئے گی یا میں حواس خمسہ کے ذریعے ظاہری طور پر اس کو نہیں سمجھ سکتا، میں اس کو نہیں جان سکتا تو معاذ اللہ میں اس کو ڈینائی کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. ورنہ انسان جس فضا میں سانس لے رہا ہے، جس ہوا میں سانس لے رہا ہے، جس آکسیجن کو لے کے وہ اپنے سانس پورے کر رہا ہے، تو وہ آکسیجن بھی تو ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آتی. تو روح بھی تو نہیں دیکھی ہم نے، جی مانتے تو ہے نا سب روح، اور وہ نکل جاتی ہے تو انسان مٹی ہو جاتا ہے. تو بہت ساری کائنات کے مظاہر بھی دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی دیکھے ہم مانتے ہیں، ہاں لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. اچھا، خضر علیہ السلام کے حوالے سے تو شارحین نے لکھا ہے علماء نے کہ کئی اولیاء کرام نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں ان پر یہ منکشف ہو جاتا ہے اور ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے میرات المناجی میں جو مشکات شریف کی آپ کی شرح ایک دو مقامات پر آپ نے ذکر کیا کہ جب کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مکے میں روک لیا تھا، اور ایک خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بیعت لی تھی ایک مبارک درخت کے نیچے، اور اس مبارک درخت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بھی ملتا ہے، اور اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. اور وہ بیعت رضوان کتنی اہم ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے صحابہ کی عظمت و شان کیا ہے کہ جو ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے بعد، خواہ وہ رسول انسانوں کے ہوں یا فرشتوں کے ہوں، تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ یہ خلفائے راشدین ہیں بالترتیب، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. خلفائے راشدین کے بعد جو بقیہ 6 عشرہ مبشرہ کے نفوس قدسیاں ہیں وہ افضل ہیں. ان کے بعد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ افضل. ان کے بعد اگلا جو مرتبہ ہے وہ اصحاب احد کا ہے، یعنی جو غزوہ احد میں شریک یا شہید ہوئے ان صحابہ کرام کی افضلیت ہے. غزوہ احد کے بعد فضیلت کن صحابہ کے لیے ہے؟ تو اس کے بعد درجہ آتا ہے اصحاب بیت رضوان کا.
یعنی انتہائی اہم بیعت تھی جس کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر ہوا، اور جس بیعت کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنا دست قدرت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر خوش نصیب جو صحابہ کرام موجود تھے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بیعت کا شرف پایا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ بہت ہی پیارے جو ہے وہ مدنی پھول ہیں، اور بڑا ہی پیارا یہ تذکرہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مخلوق میں جو سب سے بیسٹ طبقہ ہے، جو سب سے فضیلت والا طبقہ ہے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، اور ان کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ سعید صاحب، ایک وظیفہ بھی ہے۔ جی، اس میں وہی جو ملاقات کا، اور یہ ظاہر ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور ان سے کوئی ملاقات نہ کرنا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں بے شک۔ پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے دعا کی تھی امتی ہونے کی۔ تو ظاہر ہے حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں، جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ایک خوبصورت روایت، اس میں بڑا اچھا ایک وظیفہ بھی بیان ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے، یعنی بال جو اتارنا ہے، اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے، ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈوبنے سے حفاظت ہوگی۔ سیلاب وغیرہ آتا ہے تو کیسے نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم نے یا دیکھا ہی ہے۔ سمندری سفر پر کوئی جا رہا ہے، سمندری سفر پہ جا رہا ہے تو ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میرا گمان ہے کہ، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا، یعنی اس میں شاید وہ کچھ بھول رہے تھے تو انہوں نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں سے بھی حفاظت کا ذکر تھا۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اچھی نیتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو یہ بڑے مبارک کلمات ہیں کہ 2 انبیاء کرام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، بہت سارے وظائف وغیرہ پر ہم غور کریں گے تو وہ قرآن کی آیات میں اس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ جس میں اس بلا سے حفاظت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں انبیاء کرام کے باہمی ملاقات کے الفاظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، تو معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں کے کلمات کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ بے شک، بعض اوقات کچھ کلمات جو ہے وہ کسی اللہ کے نیک بندے نے کسی خاص موقع پر ادا کیے ہوتے ہیں تو پھر مسلمانوں میں وہ رائج ہو جاتے ہیں، اور کلمات تو کلمات ہے لیکن بزرگ کی نسبت سے اس کے اندر پھر برکت آ جاتی ہے، اور یہ تو انبیاء کرام سے منسوب کلمات ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سیرت انبیاء جو کتاب ہے اس کے اندر یہ آپ کو انشاءاللہ وظیفہ مل جائے گا۔ اسد بھائی، یہاں میں چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، ایک اور چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جس طرح ماشاءاللہ قبلہ رکن شورا نے اور آپ نے حضرت یسع علیہ السلام کی وصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، یعنی ایک تو یہ پہلو تھا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کی ایک اور عظمت و شان اور خصوصیت ہے جس کو قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ حضرت یسع علیہ السلام جب اپنی امت کے باہمی معاملات میں فیصلہ کرتے تھے تو بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کرتے تھے، اور ایک یہ کہ غصے کی حالت میں نہیں کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح غصے کی وجہ سے کئی فسادات ہوتے ہیں، دینی اور دنیاوی اعتبار سے کئی بڑی بڑی تباہیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں، تو اسی طرح کئی مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں یا کئی برے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو جلد بازی میں کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص اگر ہمیں 2 فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے یا مقرر نہیں کیا گیا، اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جیسے 2 بچے ہیں، ان میں ہم نے صلح و صفائی کرنی ہے، یا کسی ادارے میں ہیں اور ہمارے جو ماتحت ہیں، ہمارے زیر دست ہیں، ان میں ہم نے کرنا ہے، تو اب
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر کوئی شکایت آتی ہے یا کوئی بھی آبجیکشن ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے بعض اوقات انسان اتنا جذبات کے تلاطم میں بہہ جاتا ہے کہ بس وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ بس وہ جو فریق مخالف ہے نا اس کے خلاف اب جو ہے نا میں نے جو بھی ہے نا قلم چلا دینا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عدل و انصاف کی بھی یہ منافی ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ کچھ بھی مسئلہ ہو, دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, گھریلو ہو یا کاروباری معاملہ ہو, جب دو افراد کا معاملہ آ جائے تو دونوں کی آراء لینی چاہیے, دونوں کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے, اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو حق واضح ہو, یعنی اللہ رسول کے فرامین اور شریعت کے مطابق جو حق کی طرف ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. جلد بازی سے ایک دو باتوں کو لے کر جذبات میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ جو بھی فیصلے کے مراحل ہیں, تقاضے ہیں, ان کو پورا کرنا چاہیے. بہت بنیادی بات ہے. اور اب یقین کریں کہ بعض اوقات ایک طرف کی سن کے بندہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے, جب دوسری طرف کی سنتا ہے تو وہ بالکل 180 ڈگری ہوتا ہے, یعنی کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے کہ یار یہ تو سچویشن ہی چینج ہو گئی. اور جو بھی لوگ ایڈمنسٹریشن سے وابستہ ہیں تو ان کو اس کے تجربات ہوتے ہوں گے. تو کچھ ذہن میں وہ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ تھوڑے عرصے پہلے کا ہی ہے. وہ آج کل تو ویڈیو, آپ کو کہتے ہیں بھائی ہم سن تھوڑی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھائی کوئی صاحب ہے, ان کو جو ہے کوئی اہلکار جو ہے وہ مار رہے ہیں, اور اس پر بڑی وہ ہمدردی ان کے لیے پیدا ہو گئی کہ ویڈیو جاری ہو, بھائی اس پہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا. وہ تھوڑے دیر بعد کچھ اور ویڈیو آ گئی جس میں یہ شو ہو رہا تھا کہ وہ پولیس اہلکار جو بھی تھے ان کی کوئی قصور نہیں تھا, ان صاحب نے شروع کی تھی پہلے مار داڑ, اور پھر وہ زیادہ ہو گئے ظاہر ہے تو انہوں نے جواب کیا تھا, تو وہ جو پہلے وہ یوں ہو گیا پھر بہت ساری چیزیں ہیں. ویڈیو سے بھی کوئی وہ نہیں ہوتا, آدھی آپ دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں, تصویر کے ایک رخ کو دیکھ کر ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا. یہ تو بہت ہی مطلب سوشل میڈیا تو یقین کریں کہ بالکل بھی بے اعتبار ہے. کیا کہنا چاہیے کہ اس پر کیا بندہ کرے. تو بہرحال جو ہمارا دائرہ کار ہے, ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, وہاں پر ہم اپنا ذہن محفوظ رکھیں اور اس کو سٹرونگ رکھیں. اور خاص طور پر اگر میرے اختیار میں کہیں پر کوئی رائے دینا ہے یا دو بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے, مجھے یہ چاہیے کہ میں دونوں طرف کی رائے کے سنوں, تسلی کروں, جلد بازی نہ کروں, اور اس کے مطابق میں ڈیسیژن کروں گا تو انشاءاللہ فیصلہ بھی درست ہوگا اور شرمندگی سے بھی میں بچوں گا. ورنہ بعد میں کچھ اور پتہ لگتا ہے تو پھر بندہ خود بھی کھسیانہ سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے غلط فیصلے کرنے سے, کسی کا حق مارنے سے, حق تلفی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آج دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم نے سنا. اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے